अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के जिसके ख्वाब में रसूलुल्लाह की आमद हुई और उसने रसूलुल्लाह के जस्ते मुबारक को बचाने के लिए किस तरह यहूदियों को मार डाला, आज मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। और व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जज़ाकल्लाह। रवायत में है कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी एक आबिद शब बेदार था। वो रातों को जागकर इबादत किया करता और वो तहज्जुद गुजार इंसान था। वो एक अज़ीम शान सल्तनत का बादशाह होने के बावजूद ऐसा मर्द दरवेश था कि जिसकी रातें मुसल्ले पर गुज़रती थीं और वो रातों को उठ कर अल्लाह की इबादत करता और अपने सर को अल्लाह के आगे झुकाए रखता था। और दिन का जब वक्त होता तो वो जिहाद में गुजार देता। वो अज़मत और किरदार का एक असीम पैकर बादशाह था जिसने अपनी नोक शमशीर से तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब लिखा। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रात का बेशतर हिस्सा इबादत और मनाजात में गुजारता था। इसका मामूल था कि नमाज इशा के बाद वो कसरत के साथ नफल पढ़ता और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैकड़ों मर्तबा दरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर आराम करता था। थोड़ी देर के बाद फिर वो नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़ा होता और सुबह तक निहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह के सामने इबादत में मशगूल रहता और सरबसजूद रहना अल्लाह के सामने वो पसंद करता था। 557 हिजरी 1162 की एक रात वो तमाम वज़ाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटा तो ख्वाब में उसने 3 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसे ज़ियारत हुई। बाज़ रिवायतों में आता है कि सुल्तान ने मुतवातर 3 रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नूरुद्दीन ज़ंगी, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर का तुम इस्तीसाल कर डालो। नूरुद्दीन ज़ंगी ये ख्वाब देखकर सख्त परेशान हुआ और वो सोचता रहा कि ये ख्वाब मुझे क्यों आता है। लिहाजा उसने बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया और उसने अल्लाह ताला के आगे अपनी इबादत में इज़ाफ़ा कर डाला और वो अल्लाह से रो रो कर कहता था, मेरे आका और मौला को मेरे जीते जी कोई सताए, ये नहीं हो सकता। मेरी जान और माल, आल और औलाद सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हैं। खुदा इस दिन के लिए नूरुद्दीन ज़ंगी को ज़िंदा न रखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ज़िंदगी में यानी उसकी ज़िंदगी में कोई भी सताए या कोई उसके ख्वाब में जो कुछ उसको नज़र आ रहा था ऐसा कुछ हो। तो वो अल्लाह से दुआ कर रहा था कि ये ख्वाब सच ना हो। और वो दिमश्क में आराम से बैठा रहे, यानी वो सोचता था कि और अल्लाह से दुआएं भी करता था कि ऐसा हर किस ना हो कि वो दिमश्क में आराम से बैठा रहे, हुकूमत करता रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सताए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी आखिर अंदर से बेचैन हो गया। उसके दिल में बेचैनी और बेकरारी आ गई और उसे यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में ज़रूर कोई ऐसा नागहानी वाक़या पेश आया है जिससे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को तकलीफ़ पहुंची है। लिहाजा उसको जब मुसलसल ख्वाब आते रहे और वो ख्वाब से बेदार होते ही इसने 20 अयाने दौलत को साथ ले लिया
اور بہت سا خزانہ اس نے گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف اس نے اپنا سفر اختیار کیا۔ اہل دمشق بادشاہ کے یک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے کہ بادشاہ نور الدین زنگی دمشق سے اچانک مدینہ منورہ کی طرف آخر کیوں سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے تھے، لیکن نور الدین زنگی نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا، کیونکہ اسے بہت زیادہ پریشانی اور اضطراب میں تھا کہ آخر ایسا مدینہ منورہ میں کیا ہوا ہے، اور آخر کون سا ایسا حادثہ ہو گیا کہ رسول اللہ بار بار اس کے خواب میں آ رہے ہیں۔ لہٰذا 25 دن کا جو سفر تھا، نور الدین زنگی نے 16ویں دن مدینہ منورہ میں جا پہنچا۔ اس نے اپنے سفر کو دن رات جاری رکھا اور 16ویں دن تک اپنے 25 دن کے سفر کو مکمل کر لیا۔ اہل مدینہ نور الدین زنگی کی اچانک آمد پر حیران و ششدر رہ گئی۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے تمام دروازے بند کرا دیے۔ پھر بادشاہ نے یہ منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ نور الدین زنگی کے ساتھ کھانا کھائیں گے، لہٰذا اس نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کر دیا تاکہ تمام لوگ اس کے سامنے حاضر ہو جائیں اور تمام اہلیان مدینہ کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور جائزہ لے کہ آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے جو اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے بادشاہ کی دعوت قبول کر لی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ بادشاہ کی نظر سے گزر گئے، کیونکہ سب جب کھانے کے لیے اکٹھے ہو گئے تو نور الدین زنگی ان کا معائنہ کرنے کے لیے خود تشریف لایا، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے کہ جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لاتے اور 2 آدمی جو اسے خواب میں دکھائی دیتے تھے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، رسول اللہ فرماتے تھے کہ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس دعوت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ دعوت کرے گا تو ہر مدینہ کا باشندہ جو ہے وہ کھانا پر یا دعوت پر ضرور آئے گا اور سلطان اسے پہچان لے گا۔ لہٰذا بادشاہ نے ان تمام لوگوں کا معائنہ کیا اور ان کو دیکھتا رہا، لیکن ان میں سے اسے وہ شخص نظر نہیں آئے جو اسے خواب میں دکھائی دیتے تھے۔ بادشاہ نے اکابر شہر سے پوچھا، کیا کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہ گیا کہ جو کھانے کی دعوت میں شریک نہ ہوا ہو یا کسی وجہ سے اس نے دعوت نہ کھائی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا کہ جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ ہاں، البتہ 2 خدا رسیدہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار مغربی بندے جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ اس دعوت میں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ وقت بچتا ہے تو وہ جنت البقیع میں جا کر لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور لوگوں کی بہت مخلصانہ طریقے سے خدمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جنت البقیع کے لوگوں کی خدمت کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے اور ان کا کوئی کام نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی یہاں ضرور بلاؤ۔ جب دونوں سلطان کے سامنے حاضر کر دیے گئے تو اس نے ایک نظر میں ان دونوں کو پہچان لیا کہ یہ تو وہ دونوں آدمی وہی ہیں جو اسے خواب میں اللہ کی طرف سے دکھائے گئے تھے اور جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ مجھے ان کے شر سے بچا لو۔ تو انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، اسے شدید غصہ آ گیا، لیکن پھر بھی سلطان چاہتا تھا کہ تحقیق کرے
اور معلوم کرے کہ ایسا یہ کون سا گناہ کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ملعون و مردودوں کی طرف اشارہ کر کے فرمان جاری کر رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا لباس بہت زیادہ زاہدانہ، عبادت گزار اور ان کی شکل و صورت مومنوں کی سی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب انہوں نے ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور وہ اس مکان میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا، یعنی ان کو اپنی حراست میں لے لیا، اور خود اکابر شہر کے ساتھ ان دونوں کے مکان میں جا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ ان کے سامان سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دونوں بہت عبادت گزار اور عاجز اور انکسار لوگ ہیں۔ ان کا کوئی سامان زیادہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اہل شہر نے ان دونوں کی تعریف میں بہت زیادہ قصے باندھ ڈالے اور بظاہر تو کوئی چیز قابل اعتراض ان کے گھر میں نظر نہ آئی، لیکن سلطان ان دونوں کو دیکھ کر مطمئن نہیں تھا، اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ضرور کچھ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو کسی طرح بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ بادشاہ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی۔ جب سلطان نور الدین زنگی نے اس سل کو سرکایا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کو سارا معاملہ آنن فانن سمجھ آ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ سلطان کو تو اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن چکا تھا۔ بادشاہ نور الدین زنگی کو بے تحاشا غصہ آیا اور اس نے نہایت غضبناک لہجے میں فوراً واپس کیا اور ان دونوں ملعونوں کو زنجیروں میں باندھ کر اپنے سامنے لانے کا اس نے حکم دیا۔ جب وہ دونوں ملعون و مردود سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش کیے گئے تو نور الدین زنگی نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور نہایت ڈھٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش مبارک چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یعنی یہ مردود روزانہ رات کو کھدائی کیا کرتے تھے اور زمین کے اندر سے انہوں نے اتنی کھدائی کر ڈالی کہ وہ روضہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک تک پہنچنے والے تھے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر مبارک کے جسد مبارک تک وہ پہنچ چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا، اتنی کھدائی وہ کر چکے تھے۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔
اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا ڈالیں اور ان دونوں کی مردودوں کی لاشوں کو بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیا۔ یہ کام انجام دے کر سلطان نور الدین زنگی پر رقت طاری ہو گئی اور شدت گریہ و زاری سے اس کی گھگی بن گئی۔ وہ اتنا رویا اور وہ اللہ کے آگے سجدے میں گر کر رویا، اور اس کے بعد وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا اور کہتا تھا، زہ نصیب، زہ نصیب، زہ نصیب، کہ اس خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اس خندق کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھود دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ اس میں سیسا بھر دیا جائے تاکہ زمانہ کی دست برد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے گا۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ رتبہ ملا بلند جس کو مل گیا، اور اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ عشق رسالت جسے مل گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے اللہ کی محبت رکھیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ان کی سنتوں کو زندہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسے اعمال انجام دہی کروا لے کہ جن سے ہماری نجات اور بخشش ہو جائے۔ ہمارے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے والدین کی محبت قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو زیر کر دے اور مسلمانوں کو اپنے دشمنوں پر فتح نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال کی انجام دہی کرا لے کہ جس میں ہماری نجات اور بخشش ہو۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔